अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक बार फिर मौका अता फरमाया कि हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो अरबिक की है वो उससे ज़रा वाक़फ़ियत हासिल कर लिया जाए। कुछ तो आप लोग जान चुके हैं अब तक, लेकिन बहरहाल एक उमूमी तौर पर मैं इसे दोहराऊंगा और ताकि जो जानते हैं वो उसकी याद ताज़ा हो जाए, जो नहीं जानते हैं वो आप जान लें। असल में इसकी अहमियत टर्मिनोलॉजीज की बहुत है। इस तरह से है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, अच्छा आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपको क्या आता है अरबी, इस तरह की बात। ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं, अच्छा नमाज बहुत पढ़ते हो भाई, ये बताओ नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं और सुन्नतें क्या हैं। वो बेचारा मुंह देख रहा है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, अच्छा आपने आपने गुस्ल किया, आपको मालूम है कि क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, आपके तो तहारत ही नहीं हुई। इस तरह के जुमले कहने वाले हमारे अपने भाई हैं। कुछ ऊंचे भाई हैं इल्म रखने वाले, कुछ नीचे भाई हैं। बहरहाल ये जुमले इस तरह के सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे लोगों को। हरकत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जेर जबर पेश। जेर को जर भी कहते हैं। जर, हुर्फ जर इसीलिए कहा जाता है कि वो उसकी वजह से जेर हो जाता है। और कसरा तो आप जानते हैं, कई बार बात हो चुकी। जबर को फतह और नस्ब भी कहते हैं। नस्ब, पेश को रफा, रे फे ऐन रफा और दम्मा भी कहते हैं। जो जिन हरूफ पर हरकत है वो मुतहर्रिक हरूफ कहलाते हैं। मजरूर वो हरूफ हैं जिसके नीचे जेर आ जाए। जिस हरफ के नीचे जेर आ जाए वो हर्फ मजरूर है। जैसे दोरेबा, रा के नीचे जेर है तो रा मजरूर कहलाता है। मफ्तू, जिस पर फतहा है। काताबा, काफ के ऊपर फतहा है तो ये काफ जो है ये मफ्तू है या मंसूब है, दोनों ही कहा जा सकता है। मदमूम, जिस पर पेश आए वो मदमूम है। दम्मा, मसलन दोरेबा, दुआत के ऊपर पेश आ गया तो दुआत क्या है, मजमूम है। और दुआत को मरफुआ भी कहते हैं। मरफुआ, मरफुआ माने जो रफा के माने हुए ऊंचा, उठना, बुलंद होना। साकिन, सुकून है ना। जज़म भी कहते हैं इसको, जिस पर जज्म हो, जिस हर्फ पर, वो क्या कहा जाएगा कि वो उस पर सुकून है, उस पर जज्म है। उसी तरह मुशद्दद, जिस पर तशदीद है मुशद्दद कहलाता है। जिस हर्फ पर तशदीद है वो मुशद्दद कहलाएगा। तनवीन, दो जबर, दो जेर, दो पेश जिस पर हैं वो तनवीन कहलाते हैं। और तनवीन में पढ़ते हुए नून एक शामिल हो जाता है, वो नून तनवीन कहलाता है। नून तनवीन, तनवीन की वजह से ये नून है। मुज़क्कर आप जानते हैं मैस्कुलिन, मुअन्नस जानते हैं फेमिनिन।
حاضر آپ جانتے ہیں جو پریزنٹ ہے، یعنی انگلش کے اس میں کہیں گے کہ سیکنڈ پرسن. غائب جس کی بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن. متکلم فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے متکلم. واحد مفرد ایک کے لیے کہا جاتا ہے، تثنیہ دو کے لیے، جمع دو سے زائد کے لیے لفظ جو آتا ہے وہ جمع آتا ہے. کچھ اسم جمع کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ لفظ خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. جیسے قوم کا لفظ ہے، قوم، پیپل، تو یہ لفظ بتاتے خود جمع ہے، اس میں جمع ہے. کلمہ وہ لفظ جو بامانی ہو، جس کا کوئی معنی سمجھ میں آئے، وہ کلمہ کہلاتا ہے. عربی گرامر کے دو حصے ہیں، نحو اور صرف، ہے نا. یہ نحو کے روح سے یہ کلمہ کہلاتا ہے. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. یہ تین کلمات، تین ہیں اس کے کیٹیگریز، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. اسم آپ جانتے ہیں کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں ناؤن. اس کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ جو معلوم کسی شخص کا نام معرفہ ہے. کسی اسم میں کتاب کے ساتھ ال لگا دیا گیا تو الکتاب یا معرفہ ہو گیا. صرف کتاب نکرہ ہے. اسم کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات اور ہو جائے. اسم تفضیل، اسم تفضیل، ضاد ہے بیچ میں. اسم تفضیل ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے اسم کے مقابلے میں زیادتی کا احساس دے. جیسے علیم، علمہ سے علیم، عالم سے علیم. یہ علیم کا لفظ زیادتی کا اظہار کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے بھی چھوڑ دیں اس کو. اسی طرح عالمہ زیادتی کا اظہار کر رہا ہے، بہت زیادہ علم. اسی طرح علامہ، پھر اس میں زمان جس میں زمانے کا وقت کا پتہ لگے، اس میں مکان جس میں جگہ کا پتہ لگے. اسم موصول یہ سب اسم ہے، یاد رکھیں. اسم موصول، موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو ملا رہا ہے جملے کو. جیسے بات مکمل ہوتی ہے اس کے بعد والے لفظ سے مل کے مکمل ہوتی ہے. جیسے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. الحمدللہ تمام شکر و تعریف ہے اللہ کے لیے. الذی یہ ہے اسم موصول، ملانے والا، وصل ملانے والا. اس کی کئی قسمیں ہیں. الذی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. الذی واحد کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں آیا الذی. الذین جمع کے لیے آتا ہے. اللذانی دو کے لیے آتا ہے. یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے، ہم صرف توجہ دلا رہا ہوں. اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی آتا ہے، دو کے لیے اللتانی، اور جمع کے لیے اللاتی. یہ ہم لوگ سب پڑھ چکے ہیں.
اس میں اشارہ ہے، اس کو بھی اسمی کہتے ہیں جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کی آواز غائب ہو گئی بیچ پہ. کہاں پر غائب ہو گئی؟ اسم اشارہ کے بعد پھر غائب ہو گئی. اسم اس کے بعد اشارہ اسم بتایا تھا. اشارہ بھی، ہاں اسم اشارہ کے بعد تو غائب نہیں ہونی چاہیے، میں بات ہی کر رہا ہوں. اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قریب کی طرف اشارہ ہے اور ایک بعید کی طرف اشارہ ہے، دور کی چیز کے لیے اشارہ ہے. قریب کے لیے جو اشارہ کرتے ہیں اس کے لیے بولتے ہیں حاذا. یہ اگر دو چیزیں ہیں تو حاذانی، نون کے نیچے کسرہ ہے. ہاؤلا وہ سب، یہ سب. مؤنث کے لیے آتا ہے حاذہی، ہاتانی اور ہاؤلا کامن ہے. اور دور کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ دور کی چیز کے لیے. ذالکہ تثنیہ ذانکہ جمع اولائکہ. مؤنث کے لیے تلکا تانکا اولائکہ. میرا خیال ہے یہ سب ہم لوگ جان چکے ہیں، پہلے ہم لوگوں نے ان باتوں کو کا تذکرہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ کچھ ٹرمینالوجیز تھیں، اصطلاحات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ بھی رکھیں گے. جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں وہ اس کتاب سے ہے جو میں نے اس کا پچھلی بار ذکر کیا تھا، آسان لغات قرآن، محمد اقبال کیلانی. آسان لغات قرآن محمد اقبال کیلانی. میں نے اسی سے آپ کو سنایا، جو بتایا ہے، یہ سارے اصطلاحات، ساری ٹرمینالوجی میں نے ابھی اسی سے بتائی. آئندہ بھی اسی کو میں فالو کروں گا، اگلی بار بھی. اب آئیے آگے چلتے ہیں تھوڑا، جہاں تک گئے تھے اس کے بعد، جہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے اس کے بعد. آیت نمبر 29 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کے سب. پھر متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اور درست کیا 7 آسمان ایک کے اوپر ایک. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علیم. دیکھیں لفظ آ گیا علیم. علیم کہتے ہیں ایسے علم کو جو کسی بھی لمحے اس سے الگ نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی بات کرتے کرتے ہوتا ہے، یار وہ کون سی کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ علم تو مجھ سے الگ ہو گیا نا اس وقت. اللہ کی ذات کے ساتھ تمام علم ساتھ ساتھ ہے. اللہ کے علیم ہے. اللہ ہر شے کا مکمل علم رکھنے والے. ہر لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ اپنے علم سے بے خبر ہو. آیت نمبر 30 پہ آتے ہیں. میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایک ایک حرف کے معنی جو بھی ذہن میں آتا ہے اپنے ذہن میں لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ چیک کریں کہ آپ نے اپنے ذہنوں میں جو ترجمہ کیا ہے کہاں تک صحیح تھا.
اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے، در حقیقت فرشتوں سے، دس اللہ has said this for the، انگریزی میں تو فور لگ جائے گا، اردو میں نہیں لگے گا، فار دی اینجلس، للملائکتی یعنی فرشتوں کو، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، یا بنا رہا ہوں، یا بناؤں گا، یا بناتا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ یہ لفظ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کی میں وضاحت اب کرتا چلوں ساتھ ساتھ، آیت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ وہ معنی جانتے ہیں، اس کے معنی جب، قالا، قاف واو لام سے نکلا ہے، کہا، اس نے کہا، ماضی ہے، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ ربو کا، با کے اوپر دمہ آ رہا ہے جو ظاہر کر رہا ہے کہ رب نے کہا، تمہارے رب نے کہا، ربو کا، تمہارا رب، للملائکہ، ملائکہ جمع ہے، ملک کی جمع ہے، میم لام کاف، اور میم لام کاف اس کا روٹ الفابیٹ بھی ہے، اور اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ مالک کا لفظ اسی سے بنتا ہے، ملک کا لفظ اسی سے بنتا ہے، میم لام کاف۔ تو ملک کی جمع ملائکہ، فرشتوں سے، انی، ان اور نون کو تشدید کے ساتھ یا لگا ہوا ہے، انی بے شک میں، جائلن، جا جیم عین لام، جعلا بنانا، اس نے بنایا، جعلا، جائلن یہ فاعل کے ہو گیا، جیسے فی عین لام میں فاعل کیسے بنتا ہے؟ الف لگ کر کے فا کلمہ کے بعد، ویسی جیم کلمہ کے بعد الف لگ گیا، بنانے والا ہوں، یا بناؤں گا، یا بناتا ہوں، فی میں، الارض زمین میں، خلیفہ، خلفہ اس سے یہ لفظ نکلا ہے، خلفہ۔ اس لفظ کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک آنے والا، یعنی میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد دوسرا کوئی ہوگا، ہے نا، میری اولاد ہوگی، خلف، خلف کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے لیے۔ خلیفہ کے معنی یہ بھی ہوتا ہے با اختیار، یعنی اس کے پاس اختیار ہوگا، he will not be a dummy، اس کے پاس اختیار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، خلیفہ، خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین میں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالوا ان سب نے کہا، کون ہو سکتے ہیں یہاں پر؟ فرشتے۔ ان سب نے کہا، تجعل، کیا آپ بنائیں گے یا بناتے ہیں، فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون۔ ایک ایک لفظ پر آ جائیں۔ قالو، قالا سے نکلا، جمع کا صیغہ ہے، واو الف ساتھ لگا ہوا ہے جو ظاہر کر رہا ہے جمع ہے، کیا ہے نا، حروف استفہام ہے، انٹروگیشن، انٹروگیٹو الفابیٹ ہے،
تجعلو آپ بنائیں گے، تجعلو یہ مضارع ہے، تجعلو آپ بنائیں گے، فی ہا اس میں، ہا کی ضمیر زمین کی طرف آ رہی ہے، زمین مؤنث ہے، من جو یفسدو فسادہ سے لفظ نکلا ہے، مضارع ہے، یفسدو فساد کرے گا، فی ہا اس میں، ویسفکو صفا کا سین پہ کاف، اردو میں ایک لفظ استعمال کرنا سفاک کہتے ہیں عام اسم میں، تو یسفکو وہ بہائے گا، دما الدما خون، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ آپ کی، اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کی تسبیح آپ کے حمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ معنی تو یہ ہو گیا ٹھیک، لیکن اس کے معنی در حقیقت یہ ہے کہ آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے حکم پر تیزی دکھاتے ہیں۔ تسبیح نسبح، سبح کے معنی ہوتا ہے تیرنا، میں یہ ذکر کر چکا ہوں۔ عام طور سے اس کے معنی کیا لیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے سبحان اللہ کرنا، نہیں، اس کے در حقیقت معنی ہے نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کے حمد کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل سر انجام دیتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی آپ کے صفات بیان کرنے والے ہیں ہم۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قال واحد کا صیغہ ہے، اس نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، بے شک میں خوب جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، انی بے شک میں، عالموں کا لفظ بھی آ گیا، عالموں بہت ہی زیادہ جانتا ہوں، ماں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو، تم لوگ نہیں جانتے، جمع کا صیغہ ہے، واو نون آخر میں آ رہا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہوتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ در حقیقت مضارع سے بنا ہے۔ کیوں میں نے توڑ کے اس آیت کو پڑھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کئی جملے تھے، اس لیے میں نے توڑ کے پڑھا۔ اگلی آیت، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، علمہ ایک اور لفظ آ گیا ہے لام میم سے، علمہ، اور سکھایا آدم کو تمام چیزوں کے نام، سب کے سب، پھر پیش کیا ان سب کو فرشتوں پر۔ کیا مطلب ہوا یہاں؟ اب پھر آ جائیں الفاظ پر، واو اور علامہ عین لام میم سے نکلا ہے، اور 4 حرفی لفظ بنا دیا گیا اس سے، لام کو دو لام لا کر کے، علامہ آدم، یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، آدم علیہ السلام کو الاسماء، سین میم واو، اسم، یاد کریں بہت پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ اسماء جمع ہے، ہر چیز کے اسماء تمام نام، کلہا سارے کے سارے، ہا کی ضمیر، ہا جو آیا ہے پروناؤن اسماء کے لیے آیا ہے، کلہا
میں آپ کو یہ بات شاید بتا چکا ہوں کہ جب بھی جمع دو قسم کا ہوتا ہے، جب اسی حرف کو توڑ کر کے جب کسی کا جمع بنایا جاتا ہے، توڑ کر کے، جیسے اسم کو توڑ کر کے اسما بنا دیا گیا، تو عام طور سے اس کے لیے عربی میں ضمیر مؤنث کی آتی ہے، تو کلھا مؤنث کی ضمیر ہے، سب کے سب. ثم پھر ارادہم، ارادہ عین را دال دواد، ارادہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں عرض کیجئے، یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، عرض کیجئے. ارادہم ان سب کو ہے نا، یہاں پر ہم کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ ان سب کو، ہم جمع کا صیغہ ہے، ان سب کو، اس لیے کہ میں نے یہ بات بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تمام چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں کچھ مؤنث بھی ہیں، مذکر بھی ہیں، تو ان کے لیے جو صیغہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر 1000 عورتیں ہوں، ان میں ایک مرد ہو، تو صیغہ جو استعمال کیا جائے گا عربی میں مذکر کا استعمال کیا جائے گا. ارادہم ان سب کو، علی الملائکہ، علی منے اوپر، ملائکوں کے اوپر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملائکوں کو، فرشتوں کو پیش کیا گیا وہ تمام کے تمام چیزیں جس کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے، واحد کا صیغہ ہے. اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا. انبئونی، نبا سے لفظ نکلا ہے، اسی سے لفظ نبی بھی نکلا ہے. انبا خبروں کو بھی کہتے ہیں. انبئونی، جب نون کے بعد بے آتا ہو تو نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، اس لیے کہ نون کا پڑھنا پھر مشکل ہوتا ہے، نون کے بجائے میم کی آواز نکلتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نون کے اوپر میم بنا ہوا ہوگا آپ کے قرآن میں. انبئونی، انبئو خبر دو، بتاؤ، نی مجھے بتاؤ، بے اسماء ساتھ ان ناموں کے، ہاؤلا ان ناموں کے، ان کے نام، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. صادقین یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، قاف کے بعد یہ نون آ رہا ہے. اگر تم سچے، تم لوگ سچے ہو اپنی بات میں جو تم کہہ رہے ہو، اگر اس میں سچائی ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ آیت نمبر 31 تھی. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے، قالو جمع کا صیغہ واو الف، سبحانک آپ تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہیں. کس کو کہا؟ اللہ کو. سبحان کے معنی جب کہا جاتا ہے اللہ کے لیے سبحان اللہ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمام عیب اور کمزوریوں سے، تمام خامیوں سے پاک ہے. سبحانک لا علم لنا، نہیں ہے علم ہمارے لیے، یعنی ہمارے پاس، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں پر غور کریں، علما کے بعد تا آیا، تم نے، نہ آیا، ہمیں، ما علمتنا جو آپ نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو. ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے. سارے لفظ کلیئر ہیں. سبحان سین بے ہے سبح، علم جانتے ہیں. لنا لام الگ، نہ الگ، نون نہ الگ، نہ ضمیر ہے. الا بھی ہم جانتے ہیں سوائے، ماں بھی جانتے ہیں جو،
علمتنا وہ بھی میں نے واضح کر دیا. انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ علیم ہیں, آپ تمام چیزوں کا علم ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے, ہر وقت آپ کے پاس ہر چیز علیم کا لفظ, اور حکیم ہے, ہر وقت آپ کی ہر چیز وہ حکمت سے بھرپور ہوتی ہے, حکیم ہے. آیت نمبر 32 تھی. آیت نمبر 33, قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم, یا حرف ندا ہے, یا آدم میں بتا چکا ہوں, حرف ندا آپ کو بتایا ہے پہلے. یا آدم اے آدم, انبئہم, اب دیکھیں وہی لفظ ہے, تھوڑا حرکات بدل گئے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ ان لوگوں کو ان لوگوں کو ان باتوں کی خبر دو. انبئہم, خبر دو, بتاؤ ان لوگوں کو, باسمائہم, ان چیزوں کے ناموں کی, ہے نا. کن کو خبر دو؟ فرشتوں کو بتاؤ. کن چیزوں کے بارے میں؟ ایک جگہ, دونوں جگہ ہم اور ہم آ رہا ہے. ایک جگہ اشارہ فرشتوں کی طرف ہے, دوسری جگہ ان چیزوں کی طرف ہے جو اللہ نے سامنے ان کے رکھی تھی. فلما انبأہم باسمائہم, تو جب انہوں نے خبر دی انہیں ان کے ناموں کی, ان چیزوں کے ناموں کی. یہاں پر بھی پہلا انباہم فرشتوں کی طرف اشارہ ہے, باسمائہم یہ یہاں پر جو چیزیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. قال, اس نے کہا, اللہ نے کہا, الم اقل لکم, کیا نہیں میں نے تم لوگوں سے کہا تھا یا کہا ہے, انی عالم غیب السماوات والارض, بے شک میں پوری طرح علم رکھتا ہوں آسمان اور زمین کی تمام غیب کی, انون کی. انون کا لفظ مخلوق کے لیے ہے, اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے. اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمام چیزوں کا علم رکھتا ہوں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو. تبدون, با دال واو اس کا روٹ ہے, با دال واو, اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. وما کنتم, اور جو کنتم, یہ کن اور تم ہے. کن کا لفظ کانا سے بنا ہے, کانا سے بن گیا ہے کن, الف غائب ہو گیا ہے. میں نے کانا کے بارے میں بتایا تھا, کاف واو نون سے بنا ہے یہ لفظ کانا. حرف علت ہے بیچ میں جو اپنی حرکت کرتا رہتا ہے. کانا کا الف غائب ہو گیا ہے. کن تم, تم کا لفظ ہم جانتے ہیں ضمیر ہے, مخاطب کے لیے ہے. تم لوگ ہوتے ہو, تکتمون, کتما, کتما کے معنی ہوتا کاف تیمین, چھپانا. تم لوگ ظاہر نہیں کرتے یا چھپاتے ہو, ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا فرشتوں سے, یہاں پر لفظ ہے اسجدو, اصل میں لفظ ہے لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں دی ہوئی ہے. اگر یہاں پر الف کے اوپر حرکت دے کے میں پڑھوں گا تو اس کے اوپر دمہ لگاؤں گا. کیوں ایسا کروں گا؟ ابھی آپ تھوڑی دیر کے, ابھی آپ چھوڑ دیں اس بات کو.
اسی لیے ملا کے پڑھتے ہیں ملائکتس جدو، الف پر حرکت نہیں ہے، حمزۃ الوصل ہے یہ، کہ سجدہ کرو، واو الف کا صیغہ ہے، واو الف جمع، تم سب سجدہ کرو، لآدم، آدم کے لیے، یعنی آدم کو سجدہ کرو تم سب، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، واو الف جمع کا صیغہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں کسی طرح کیسے سین جیم دال کیسے بدل رہا ہے تھوڑے تھوڑے حرکات کی وجہ سے، غور کریں ان باتوں کو۔ یہاں پر اس جدو پہلے آیا، پھر سجدو کا لفظ آ رہا ہے، سب نے سجدہ کیا، اصل میں یہ لفظ سجدہ ہے، اس نے سجدہ کیا، واو الف لگ کے جمع بن گیا، سجدو سبوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کا لفظ، اس کا اصل حرف جو ہے جہاں سے نکلتا ہے بے لام سین ہے، لیکن یہ ابلیس نام ہے، یہاں نام ہے، یاد رکھیں۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، ابا انکار کیا، اور استکبارہ، یہاں پر میں نے الف پہ کچھ نہیں تھا، میں نے زیر لگا دیا اپنی طرف سے، کسرہ لگا دیا اپنی طرف سے، اسی لیے ملا کے پڑھتے ہیں واستکبارہ، الف پر کچھ نہیں ہے، استکبارہ، اس نے تکبر کیا اپنے اندر، وکان من الکافرین، اور دیکھ کانا آ گیا پورا، کانا تھا، اور تھا من، لفظ من ہے لیکن نون کے اوپر زبر لگایا گیا ہے، فتح لگا دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے لام آ رہا ہے اس پر بھی جزم ہے، تو من الکافرین، یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، کافرین، کفرا، کافر کی جمع کافرین، جمع ہے یہ نون۔ کافر کے معنی ایک تو کئی معنی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں، ایک معنی انکار کرنا، نہیں ماننا، ہے نا، ایک معنی چھپانا، کوئی بات جانتے ہوئے اس کو چھپا دیا، نہیں ظاہر نہیں کر رہے ہیں، ایک معنی کفر کے ناشکرپن، یعنی جو شکر کے احساس کے تحت جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ کئی بار انسان منہ سے ناشکری کرتا ہے اور کئی بار انسان اندر ہی اندر ناشکری کرتا ہے، یہ تمام معنی کافر کے ہیں۔ یہاں پر جو میں ترجمہ کروں گا اس کا کہ ناشکرا، یہاں پر ترجمہ میں کروں گا کہ ناشکرا تھا وہ، وکانا من الکافرین، وہ تھا ناشکروں میں سے۔ اگلی آیت، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا آدم کو، یا آدم، اے آدم، یہاں پر پھر آ رہا ہے سکنا، اسکنو، بہرحال پہلے ترجمہ دیکھ لیں، یا آدم اسکن انت وزوجک، سکونت اختیار کرو تم اور تمہارا جوڑا، زوجہ نہیں ہے، یاد کریں زوج ہے، تمہارا جوڑا، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس میں سے، اس باغات میں سے، رغدن، دل کھول کر، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو۔ اب توڑ کے ان کو میں بتا رہا ہوں، اصل میں لفظ یا آدموں کے بعد ہے اسکن، الف پر چونکہ نہیں ہے، اگر یہاں الف پڑھیں گے تو اپنے طرف سے دمہ لگانا ہوگا، یہاں پر کیوں لگا رہا ہوں دمہ، ابھی جواب میں نہیں دوں گا۔ اسکن، ہم لوگ لفظ سکون کہتے ہیں، اسکان کا لفظ استعمال کرتے ہیں،
بہت سارے لفظ سین کاف نون سے نکلتے ہیں. سکونت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں, یہاں پر اسی معنوں میں سکونت. سکونت اختیار کرو تم دونوں, انت تم, وزوجک اور تمہارا جوڑا, الجنہ اس باغ میں, خاص باغ میں, وکلا, کلا کل سے بنا ہے, کل, کل معنی ہوتا ہے کھانا, کھاؤ. یہ کل کا لفظ در حقیقت نکلا ہے غالباً یہ لفظ کاف واو لام ہے, مجھے اس میں ایک حرف علت ہے بیچ میں. اکلا, سوری, اکلا شروع میں ہے, الف کاف لام, اکلا, وہاں سے کل بنا, الف غائب ہو گیا ہے, کل کھاؤ, اور الف لگا دیا کل کے بعد, کلا تم دونوں کھاؤ, منہا اس سے, مؤنث کس کے لیے آ رہا ہے؟ جنت کے لیے آ رہا ہے, جنت سے, رغدن, را غین دال, رغدن رچ بس کے, جیسے دل چاہے, حیثو, ہا یا اور سا, جہاں سے, حیثو جہاں سے, شئتما چاہو تم دونوں, شئتما, ہم لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں انشاء اللہ, انشاء اللہ, شاء وہی لفظ ہے, شے اور اس کے بعد تما آ گیا, جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اور نہیں قریب جانا تم دونوں, هذه اس سے, کس سے؟ الشجرہ اس درخت سے, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. شجر کا لفظ عربی میں, درخت عربی میں مذکر ہے, اسی لیے ہاذہی آیا ہے, نہیں سوری میں غلط کر رہا ہوں, ہاذہی آیا ہے اس لیے کہ مؤنث ہے, سوری, ہاذہی اس درخت سے, ہاذا کی جگہ ہاذہی آ رہا ہے, مؤنث ہے, اشارہ قریب کی طرف, اس درخت سے, فتکونا من الظالمین تو تم ہو جاؤ گے, تکونا یہ پھر وہی کاف واو نون جو آ رہا ہے, یہ وہی ہے لفظ کاف واو نون سے نکلا ہوا, کانا جس سے بنتا ہے, اسی کا مضارع ہے یہ. تکو ایکچولی لفظ تکون ہونا چاہیے تھا, لیکن نون نہیں ہے یہاں پر. تکونا تم دونوں, نون کے بعد الف لگ گیا ہے, تکونا, تکون میں الف لگ گیا ہے نون کے بعد, تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, من مطلب اس کے اوپر فتح لگایا گیا, الظالمین ظالموں میں سے, یعنی تم لوگ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کا کیا مطلب ہے؟ حق کی ناحق کام کرنے والا شخص ظالم ہے, یعنی اس کا حق تمہیں نہیں ہے, تو ناحق کرو گے تو ظاہر ہے تم ظلم کرو گے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ شیطان عنہا تو شیطان نے ڈگمگا دیا ان دونوں کو, ازل زے لام لام, اسی لفظ سے زلزلہ بھی نکلا ہے. زلزلہ, جب زلزلہ آتا ہے, ارتھ کو ایک آتا ہے, تو آپ پاؤں نہیں جما سکتے زمین پر, وہی لفظ ہے یہ. ازل زے لام لام سے ازل بنا, ان دونوں کو بہکا دیا, پھسلا دیا, جو معنی لیں. الشیطانو شیطان نے, یہ شیطان کون ہے؟ پہلے تو ابلیس کی بات کی گئی تھی, یہاں پر شیطان کا لفظ آ رہا ہے. الشیطان اس خاص
شیطان کا لفظ نکلا ہے شین تو نون سے، پہلے میں بتا چکا ہوں، شیطانہ بات ہو چکی ہے پہلے. تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا یا ڈگمگا دیا، انہا اس سے، کس سے؟ ہا کی ضمیر آ رہی ہے درخت کی طرف سے، درخت کے لیے، اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو جس میں وہ دونوں تھے. اخرجا، خرجا سے اخرجا بن گیا، اخرجا ہما ان دونوں کو، مما من پلس ما، کانا وہی، کانا کا لفظ وہی کاف واو نون سے نکلا ہے، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے یا دشمن ہیں، یعنی آپس کی دشمنی ہوگی. توڑ کر کے قالا سے قل بنا، نا اس کے ساتھ لگ گیا، قلنا ہم نے کہا، اہبتو، پھر یہاں پر دیکھیں الف پر کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے کسرہ لگا دیا ہے، اہبتو اتر جاؤ، حبتا ہے بے اور تو، حبتا اس کے معنی ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے اترنے کو کہتے ہیں، اتر جاؤ. اور واو الف بتا رہا ہے جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آدمی تو دو ہی تھے، آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا ہوا علیہ السلام، تو دو کے لیے دو کا صیغہ آنا چاہیے، تین کا صیغہ، جمع کا صیغہ آ رہا ہے دو سے زیادہ کا. ایک شیطان بھی تو ہے، تین ہو گئے نا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یہ دشمنی انسان اور شیطان کی چلتی رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر، قاف را را سے نکلا ہے یہ لفظ، مستقر ٹھکانہ. اردو میں بھی لفظ مستقر استعمال کرتے ہیں، ٹھکانہ. و اور متاعن میم تے عین، زندگی گزارنے کا سامان، مال و متاع اردو میں بھی بولتے ہیں. متاعن یعنی زندگی کا فائدہ، زندگی کو فائدہ پہنچانے والا سامان. الا ٹو، الا کے معنی آپ جانتے ہیں، ٹو حرف جر ہے. الہین، ہین ایک وقت تک کے لیے، تمہارے لیے ایک. اب کیا بات کہی گئی کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم سب، تم میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے ایک وقت تک کے لیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے لے لیا اپنے رب سے کچھ کلمات، کلماتن کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اس کے ذریعے وہ پلٹے اللہ کی طرف. اس کا ترجمہ، عام ترجمہ کیا جاتا ہے تو توبہ کیا اس کے ذریعے اللہ سے، ہے نا. ابھی اب آئے الفاظ پر. فتلقا یہ لفظ ہے لام قاف اور یا، اسی سے لفظ یہ نکلا ہے، نکل کر کے تین حرفی لفظ کو زیادہ کیا گیا، چار حرفی بنایا گیا ہے، پھر اس سے پھر یہ لفظ نکالا گیا. فتلقا یہ لفظ لام قاف یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسی سے لفظ ملاقات ہوتا ہے، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. فتلقا تو لے لیا، آدمو کس نے لیا؟ آدموں نے، آدم نے لیا. کیوں؟ میم کے اوپر پیش آ رہا ہے، دمہ آ رہا ہے. آدم نے لیا، من رب ہی اپنے رب سے،
کلماتن جمع کلمہ کی جمع ہے, کچھ کلمات. فتابا یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ وہیں سے ہے. تابا تابا اصل لفظ یہی ہے, تے واو بے اصل سے وہاں سے نکلا ہے یہ لفظ تا واو با. اس کے معنی ہوتا پلٹنا, رخ کرنا. تو انہوں نے رخ کیا اللہ کی طرف علیہ اس کے ذریعے. انہو هو التواب الرحیم, بے شک وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے اور رحیم ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں. یہ تواب کا لفظ بھی وہیں سے نکلا, تے واو بے سے, اسی سے لفظ توبہ بھی نکلتا ہے, اور اللہ تعالی رحیم ہے. قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا اتر جاؤ سب کے سب یہاں سے, اس باغ سے اتر جاؤ. جیسے وہ باغ کسی اونچی جگہ پر ہو, وہاں سے کہا جا رہا ہے اتر جاؤ یہاں سے جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تو اگر آئیں تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت, کوئی ہدایت. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی غم. الفاظ دیکھیں پھر. فَإِمَّا, ان اور ماں کا جمع ہے, اما اگر کبھی, ان ما. یأتینکم لفظ الف تا اور یا ہے, جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے یأتین, یأتین وہیں سے نکلا ہے. لفظ یأتی ہو کافی تھا, لیکن آگے نون لگا کر کے اور نون پر تشدید لگا کر کے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ تاکید ہے. یہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ آگے, کہ لازمن آئیں گی تمہارے پاس, منی من سے اور یا لگا ہوا ہے, منی مجھ سے, خدن ہدایت کوئی ہدایت, فمن تو جو, تبیا تے بے عین, اتباع کا لفظ بولتے ہیں ہم لوگ, پیروی کرے گا, تبیا جس نے پیروی کی, خدا یا میری ہدایت کی, فا تو لا نہیں, خوف خوفن ان کے خوف, علیہم ان لوگوں پر جن لوگوں نے پیروی کی, ولا اور نہیں, ہم ان لوگوں کے لیے, یحزنون ہے زے اور نون, حزن, حزن کہتے ہیں غم کو, ہے زے اور نون اس کا روٹ الفابیٹ ہے, کوئی غم نہیں. یاد رکھیں خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ غمگین ہوتے ہیں ماضی کے معاملے کو لے کر کے جو ہو گیا اس پر. انکل آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے, میری آواز آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے. ابو بن گیا جمع کا صیغہ, کفرو میں واو الف لگا کے جمع کا صیغہ, کذبو میں واو الف لگا کے جمع کا صیغہ, کہ جو لوگ, الذین ویسے بھی جمع کا صیغہ ہے, الذی سے الذین بنا, اور وہ لوگ جو کفر کریں گے, انکار کریں گے, جھٹلائیں گے, بے آیاتنا ہماری آیات کا, ہماری ہدایات کا. آیات سے مراد ہدایت ہے, پہلے کہہ دیا گیا, ہماری آیات کا, ہماری ہدایات کا. اولئک اشارہ بعید ہے, وہ لوگ, اصحاب صحابہ سے لفظ نکلا ہے, اسی سے ہم جانتے ہیں اصحاب رسول بھی کہتے ہیں ہم لوگ, صاحب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ساتھی. اصحاب جمع کا صیغہ ہے, وہ لوگ ہیں اصحاب, کس کے ساتھی ہیں, کس کے, النار آگ کے. ہم فیہا خالدون, اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ.
آیت نمبر 39 یہاں پر فل اسٹاپ ابھی میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بات کروں گا. پھر کوئی سوال ان آیات پر پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے اندر ترجمہ کیا، اس میں کیا تبدیلی پائی جب میں نے ترجمہ کیا؟ تو یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، نوٹ کریں کہ آپ کے ترجمے میں اور میرے ترجمے میں کیا فرق ہے. آپ نے دیکھا الفاظ وہی ہے، عین لام میم، اور کئی شکلوں میں آ گیا ہے نا. علامہ، علیم، عالمہ سب آیا. الفاظ نبا ہے خبر، لیکن ہم کئی شکلوں میں یہاں پر آ گیا. غور کریں، لفظ وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، اور یہ شکلیں تبدیل ہو کر کے معنوں میں الگ الگ معنی بن رہے ہیں. تقریباً تمام خوف، خا واو فے خوف ہوتا ہے، یہی اس کا روٹ ورڈ بھی ہے. کذبو، کاف زے بے، کاف زال بے، کذبا اس نے جھوٹ کہا، کذبا. کوئی سوال یہاں تک؟ آیت نمبر 39 پر میں رک رہا ہوں. کوئی سوال آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس ہے؟ فی الحال تو کسی نے کچھ سوال نہیں کیا ہے، کوئی آئے گا تو پھر میں بتاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں آپ سے. اچھا، ابھی کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ تقریباً 8 ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اچھی بات ہوئی. اور آپ نے کچھ کہنا ہے؟ نہیں انشاءاللہ آسن اگلے ہفتے پھر نہیں اگلے ہفتے جیسے انشاءاللہ کریں گے. جس کے پاس وقت ہوگا وہ جوائن کرے گا. چلیں، کا دن ہے لیکن جیسا بھی ہوگا تھوڑا مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر رکنے کے بعد اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. آیت نمبر 2 سے لے کر کے 39 تک سورۃ البقرہ، میری نظر میں قرآنی پوری کی پوری آیات، ہدایات انہی کے چاروں طرف گھومتی ہیں. انہی کے جو باتیں یہاں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں آیت نمبر 2 سے لے کر کے 39 تک، پوری قرآن کی تمام آیات انہی کے درمیان گھومتی نظر آئے گی آپ کو. کہیں وضاحت ہوگی، کہیں تفصیل ہوگی، کہیں کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے یہی. یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ ابلیس کو شیطان کہا گیا، وہی ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تکبر کیا اس نے. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا آیت نمبر 8 سے لے کر کے 16 میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ دل میں ان کے کون سا مرض ہے؟ تکبر. یہ شیطانی مرض ہے. ابلیس نے یہی کیا. وہ ابلیس اس وقت تک اللہ نے اسے کہا ہے جب تک کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھایا. جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے شیطان کہتے ہیں. پورے قرآن میں ایسے ہی آپ پائیں گے. جب تک یہ ابھی اس نے کچھ نہیں کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کی نیت اگر برے کام کی ہو اور وہ برا کام، غلط کام نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال پر وہ کام نہیں لکھا جاتا. لیکن ایمان والے، اگر یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، لیکن ایمان والے اگر کوئی نیکی کا کام کریں، کا ارادہ کریں اور وہ نہیں کر سکے اس کی بھی وجہ سے، تو ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. جب تک اس نے اپنی جو باتیں اس نے اللہ سے کہی ہیں، آگے قرآن میں 8 مقامات پر آئے گا، 7 مقامات پر آئے گا یہ واقعہ. جب اس نے اپنی حرکت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کہا ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں شیطانہ کے معنی ہوتا ہے بہت دور نکل جانا، اللہ کی ہدایت سے بہت دور نکل گیا یہ. تو اس کے لیے لفظ شیطان اللہ نے استعمال کیا ہے.
اور کوئی بات تو ایسی نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کریں کہ آدم علیہ السلام نے اور ان کے جوڑے نے اللہ سے کچھ کلمات لیے اور ان کلمات کے ساتھ وہ اللہ کی طرف پلٹے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ ان کا کون سے کلمات تھے اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے, اور وہ یہی ہے کہ اپنی غلطی پر جو انہوں نے کی, اس وہ شجر ممنوع سے جو کچھ بھی منع کیا گیا تھا قریب جانے سے بھی, اور اس کا کیا پھل کھا لیا یا کیا کیا, جو بھی کیا, فوراً اللہ سے معافی مانگی ہے. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم دونوں سے غلطی ہو گئی. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم دونوں نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. اللہ نے معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول کرنے والے بہت ہی زیادہ ہیں اور رحیم ہیں, بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. رحیم کا لفظ بھی نوٹ کریں, رحیم کا لفظ علیم کے ہی وزن پہ ہے. علیم علم ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے, ویسے رحیم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحم کا جذبہ ہے. کبھی وہ باہر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ غصے میں رحم نکل جائے, نہیں, یہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے. یہ چلیں اب یہاں پر اجازت چاہوں گا, اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم لوگ جس راستے پر نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ اس راستے پر کامیابی کی منزل تک پہنچائیں, اس منزل تک پہنچائیں کہ ہم قرآن خود پڑھیں اور سمجھ سکیں. اور یہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد رکھیں آسان ہے. کہنے والے تو آپ کو کہیں گے, جو بھی کہنا ہوگا وہ تو کہیں گے, اور کہتے ہی ہیں, آج بھی کہتے ہیں. آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی, تبلیغی نصاب جو ہے اس کے اندر جو فضائل قرآن ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے جب تک کہ انسان کے پاس 15 علوم نہیں ہے وہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. اور قرآن پڑھنے کے لیے اتنی ساری پابندیاں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن کھولے گا ہی نہیں ڈر کے مارے انسان. اور یہی وجہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. وہ صرف اپنا نصاب پڑھتے ہیں, تبلیغی نصاب. ان میں قرآن کا کہیں کوئی گیپ, کوئی چیپٹر, کوئی 24 گھنٹے میں کہیں نہیں ہے. بہرحال باتوں میں میں نام بھی لے لیا, مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. بہرحال چونکہ یہ بات میرے علم میں ہے اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی. اور میرا اپنی سوچ, اس کی بنیاد ہمارے اسلاف کی روایات ہیں کہ یہ امت اگر سدھرے گی تو قرآن کے ذریعے ہی سدھرے گی. جب تک کہ قرآنی تعلیمات عام نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہدایت کے راستے پر آنا مشکل ہے. نام کے تو ہیں ہم ایمان والے, کیا پتہ آیات 8 سے 16 کے درمیان والے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اب کیا پتہ, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. انسان خود بھی اپنا تجزیہ نہیں کر پاتا, دوسروں کو کیا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین, آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. عید الاضحیٰ مبارک ہو.